अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हम रिफा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जिधर बहुत से बेदार स्टूडेंट्स इधर मौजूद हैं जिनके पास बहुत से सवालात हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो ये वो बहुत अरसे बाद एक ऐसा पॉलिटिशियन आया कि जिसने नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी पॉलिटिसाइज किया अच्छी तरीके से, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, बच्चों को भी वो पॉलिटिक्स के फोल्ड में आए कि करंट अफेयर्स के अंदर वो इंटरेस्टेड हों, वो इन्वेस्ट करें अपने मुल्क के अंदर, फॉर देम टू बी एक्टिवली एंगेज्ड इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। एंड ऑफ कोर्स अब 40 माह गुजर चुके हैं, अनदर 20 मंथ्स टू गो। क्या इमरान खान साहब, क्या उनकी काबीना वो सारे बुलंदबाग दावे जो थे या उनका जो विजन था वो उसको पूरा कर सकें, और इज देयर स्टिल अ लॉट लेफ्ट टू बी डिजायर्ड? ये सवाल हैं हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं इधर। दे हैव 1,000,001 क्वेश्चंस। साल भी रैप अप हो रहा है, ऑफ कोर्स नया साल चढ़ रहा है। ये हुकूमत क्या अपना पूरा टेन्योर ख़त्म करेगी, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? व्हाट डू दे हैव टू शो फॉर द लास्ट 40 मंथ्स? और आगे के लिए जितना भी वक्त अब बचा है उसके लिए इनका क्या विजन है? फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स टू इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स, यू नेम इट। इधर बच्चे पिछले 1 घंटे से बेताब हैं सवाल पूछने के लिए टू वन ऑफ द मोस्ट वोकल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, आई वुड से, मेरे मुताबिक तो एटलीस्ट जो कैबिनेट का एक ऐसा वजीर है कि जो दबंग भी है, दो टोक भी बोलता है, न डर होके बोलता है। आजकल का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें भी न डर होके बोलता है। सो नन अदर देन वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सारी रिफा यूनिवर्सिटी की थैंक यू। सो विदाउट फर्दर अडू, फवाद चौधरी साहब पहले आप ओपनिंग कर दें, आप जो भी बात करना चाहते हैं, देन वी विल टेक क्वेश्चंस। जस्ट टॉक। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी है, मैं यहाँ आया हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में जब भी मैं आता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक तो देखिए, मेरा तो पूरा ये यकीन है कि जो मुल्क को जो बदलते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ बदलती हैं, यूथ बदलती है। आपने देखा अकेला जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसने $3 ट्रिलियन की इकॉनमी ऐड कर दी अमेरिका में। इसी तरह से जो हार्वर्ड है, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये दुनिया जो है ये यंगस्टर्स की दुनिया है। पहले दुनिया होती थी कि कामयाबी के लिए एक तवील वक्त चाहिए होता था, और जो बड़े बड़े आपको बड़ी उम्र के लोगों का ख्याल था कि वो दुनिया बदलते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न दुनिया है ये तो यूनिवर्सिटी के 21, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चों ने बनाई है। सो जो हमारा इंटरनेट रेवोल्यूशन है, जो हमारा इस वक्त तमाम दुनिया का ताना बाना है, वो नौजवानों ने जोड़ा है। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी लगता यही है कि अगर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको जो शेप करना है वो यही 20 से 27 साल के नौजवानों ने करना है और आप लोगों ने करना है, और इंशाल्लाह यू विल बी पार्ट ऑफ द गेम इंशाल्लाह। क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर दो टाइम हुकूमत आई, तो इस वक्त हुकूमत का क्या आगे हिकमत अमली है कि आगे जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत कम वक्त रह गया उनमें, वो क्या हिकमत अमली के यानी ये प्रीव्यू तो नहीं है, प्रीव्यू तो नहीं है जनरल इलेक्शन का? 8.5 साल से आप खैबर पख्तूनख्वा में। एक बहुत बड़ी इनकम्बेंसी भी है, इतना साल हो गए वहाँ पे, एक इनकम्बेंसी भी है। लेकिन मेरी ये ज़रूर खुशी है कि सिर्फ इमरान खान ही है जो इस तरह के एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट की बात कर सकता है, इलेक्शन करवा सकता है। वरना तो बड़ा आसान है कि आप वज़ीर आला के नाम के ऊपर एक डिक्टेटर मुसल्लत करें और उसके ज़रिए अपना काम कराएं। लेकिन इस दफ़ा आप देखें, पहली बार जो इख्तियार है सूबे का, वो उन्होंने बराह रास्त इलेक्टेड लोगों को जो है वो उसके सपुर्द किया है। और देखें, इस बात के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमें निज़ाम का फ़ैसला करना चाहिए कि क्या हम इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्या हम हर सूरत में इख्तियार हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा। हमें अपने पाँव से आगे देखने की ज़रूरत है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान वो लीडर है जो अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखता है। तो हिकमत अमली क्या होगी? आप हिकमत अमली इंशाल्लाह, देखिए हमारा इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में अमन आया है वापस, आज मैं देख रहा था कि एक बंदे ने मुझे कहा कि अगर नया पाकिस्तान जो है वो किधर है, तो वो मैंने उसे कहा कि पहले खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड मांगते थे कि बताओ भाई दहशत गर्द हो कि नहीं हो। आज शनाख्ती कार्ड मांगते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड दीजिए, आपका इलाज फ्री होगा। तो ये है वो नया पाकिस्तान जिसका हमने वादा किया। जी बहन खड़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा है और मैं रिफा की स्टूडेंट हूँ, रिम से, मीडिया से। वेलकम। सेम क्वेश्चन मेरा भी है इलेक्शन के हवाले से। मैं केपी से बिलोंग करती हूँ और मेरा खुद का कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है।
آپ ہی کے MNA جو ہیں شاہد ہٹک، ان کے اگینسٹ جو سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی، کیونکہ زیادہ تر میری فیملی نے ووٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ جو سچویشن بن گئی تھی تو وہ کیوں ہوتی ہے، لائک اس پہ کب تک ہم قابو پائیں گے؟ کیا جو ہماری جیسی یوتھ ہے وہ تو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کل بھی ہمیں شاہد ہٹک کے جو 2 کزن ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی لڑائی کی وجہ سے. تو اس طرح کی سچویشن ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گی اور اس سچویشن پہ کب قابو؟ اور بجوڑ میں بھی خود کش حملہ ہوا ہے، تو ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ پہلی بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں ویپنز بہت زیادہ ہیں، اور ایک بہت بڑی آپ سمجھیے کہ کئی ڈیکڈز کی وہاں پہ پالیسی رہی ہے کہ ویپنز ہر بندہ وہاں پہ رکھتا ہے. جب اتنا ویپن ہوگا اور اس مقامی انتخاب ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خراب ہوگا، اور کل بھی یہ ہوا. اور الٹیمیٹلی تو دیکھیں آپ نے ویپنائزیشن کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا. اور خیبر پختونخوا میں باقی ملک سے زیادہ ویپن ہے اور اس کو ڈی ویپنائز کرنا بہت ضروری ہے. کراچی میں ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ اس کو ضرور لاگو کرنا پڑے گا. سر جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی آغاز میں کہا ہے کہ یوتھ جو ہے ہمارا مستقبل ہے، تو میرا سوال سر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 1984 میں اسٹوڈنٹس یونین کو بین کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے اب تقریباً 30 سال آگے، اور خان صاحب کی جو امیدوں کا مرکز تھا وہ بھی یوتھ تھی، تو 30 سال ہونے والے ہیں. اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ تھا جو میں نے دیکھا ہے، ہمیں لیڈرز ملے ہیں جیسے جاوید ہاشمی صاحب ہو گئے، احسن اقبال صاحب ہو گئے، وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونینس کی وجہ سے ہی ملے ہیں. یہ تو نہ ہی ملتے تو اچھا تھا. تو سوال اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے حکومت کی کہ اسٹوڈنٹ یونینس کو ان بین کرنے کے حوالے سے؟ مجھے یہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ابھی سوری آپ کا نام میں بھول گیا. وجیہہ نے جو ابھی بات کی وائلنس ان پالیٹکس، تو جب پرابلم یہ ہو گئی تھی، میں ذاتی طور کے اوپر اسٹوڈنٹس یونین کا بالکل حمایتی ہوں اور میرے خیال میں اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے. لیکن جو اس وقت کی صورتحال تھی، اگر آپ لوگ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ اس وقت کی اخباریں اٹھا کے دیکھیں، اس وقت کی چیزیں اٹھا کے دیکھیں، تو یو ول ریئلائز کہ جو وائلنس تھا اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹیز میں وہ بہت بڑھ گیا تھا. ہمیں ایکچولی ایک اسٹوڈنٹس یونین کو بحال بھی کرنا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سیف گارڈز لانے ہیں کہ یہ اس طرح کی پالیٹکس کی طرف نہ چلا جائے. اور یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، اسٹوڈنٹس یونین کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے، اینڈ آئی فلی سپورٹ کہ یونین کو بحال کریں بٹ سیف گارڈز کے ساتھ. بٹ از دیٹ آن دا ایجنڈا آپ کی حکومت کا؟ اسمبلی میں اس وقت ایک ریزولوشن پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ سیف گارڈز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے یونین کو بحال کرنے کے لیے. جناب جی السلام علیکم سر، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کی وکالت کا دعویٰ کرتا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وکلاء آپس میں ہی متفق نہیں ہو سکے؟ کبھی ایک وکلاء کا گروہ دوسروں کو کشمیر کی سودے بازی کا الزام دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو الزام دیتا ہے. تو کیا ایسے حالات میں وکالت ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مسلم دنیا کی یوتھ جو ہے وہ اکوپائڈ ٹیریٹریز جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے اویئر نہیں ہے جس طرح سے انہیں ہونا چاہیے. تو پاکستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ انہیں اویئر کرنے کے لیے؟ دیکھو جو آپ نے سوال کیا نا، اسی میں ہی آپ کا جواب ہے کہ کشمیر اتنا لوگوں کے دل کے قریب ہے کہ ہماری سیاست میں ایک دوسرے کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے کشمیر کے لیے کم کیا ہے، آپ اس کے لیے زیادہ کریں. تو اس کے لیے آپ کو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہے. اور کشمیر کے لیے پاکستان نے 4 جنگیں لڑی ہیں، ہم نے اپنا خون دیا ہے. میرا تو جس علاقے سے تعلق ہے جہلم سے، ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید نہیں ہے کشمیر کے لیے. ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ کوئی غازی نہیں ہے. ہم نے پاکستان نے اپنی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کو شیپ کیا ہے کشمیر کے لیے کہ کشمیر کے لوگوں کو لگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ادروائز ہم اگر آج آلو ٹماٹر پیاز انڈیا سے لینا شروع کریں باقی پاکستان، ہمارے ہاں تو مہنگائی آدھی ہو جائے گی. لیکن ہم کیوں یہ ساری صحبتیں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں روزانہ کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. جی گرل اینڈ دین یو، جی اس کے بعد آپ. ہاں جی السلام علیکم سر، آئی ایم لائبہ عباسی فرام سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ. ہمارے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہیں آن لائن بزنس کرنے کی، لیکن اب جیسے بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے یہ اسٹیپس نہیں لیتی جسٹ بیکاز آف ہیکنگ اینڈ آل دیز فیکٹرز
تو اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ Cyber security will remain a big issue. It is a big issue and it will remain a big issue. But at the same time I would say کہ جو اگر آپ اس کی جو growth دیکھو, اگر جو ہماری ہوئی ہے ای اکانومی کی اور اسپیشلی پاکستان میں, تو وہ فنومنل ہے. اور یہ چانس دیتا ہے لڑکیوں کو, اسپیشلی پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ شاید اتنی اوپننیس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, وہ اپنی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور صرف میں یہ کہوں گا لڑکیوں کو کہ پلیز ڈو پلے یور رول ان دا اکانومی آف پاکستان. اور اصل آزادی جو ہے, اصل طاقت وہی ہوتی ہے جب آپ معاشی طور کے اوپر آزاد ہوں. باقی سارے قصے کہانی ہیں. آج یہ مہر بخاری جو ہے وہ اس لیے طاقتور ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے, معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو تمام لڑکیوں کو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ اکنامک انڈیپینڈنس لیں. باقی تمام آزادیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں. 100% میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے درست فرمایا ہے, آپ پڑھ رہے ہو, ادھر رکنا نہیں ہے, آگے جا کے اس کو آپ نے پرسو کرنا ہے جس کیپیسٹی میں آپ کو موقع ملے, اجازت ملے, بٹ یو ہیو ٹو پرسو اٹ. اینڈ ہی از رائٹ. آئی مین ٹیکنیکلی یو کین, آپ کتنی ایونیوز ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہو, بٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس کو ہمیشہ پرسو کرتے رہنا ہے. جی یس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر, مائی نیم از محمد آصف. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں منسٹر کو ہر 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد چینج کرتے رہتے ہیں, تو اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہے سر, اس کے ساتھ کیا اسٹریٹجی ہے, اگر آپ ایکسپلین کریں تو. کابینہ کے اندر ایک کنسسٹنسی ہو, اور اگر نہ ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سا منسٹر جب بدل رہا ہے تو کیوں بدل رہا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کی کارکردگی خراب تھی, پرفارمنس خراب تھی, ایک کی ٹوپی اٹھا کے دوسرے کی ٹوپی اٹھا کے واپس اسی کو. اور سر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو منسٹر ہوتے ہیں وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں کیونکہ اسٹریٹجی کو لے کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا, یہ کمپلیکس ہے, پیچیدہ نظام ہے. اس میں کئی چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. وزیر اعظم کی ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی, اور ویسے نا ہم سارے لوگ اپنی زندگیوں میں بھی نا بہت آزاد نہیں ہوتے. ہمارے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی فیملی کے پریشرز ہوتے ہیں, کبھی پرسنل پریشرز ہوتے ہیں, فرینڈز کے پریشر ہوتے ہیں, کبھی پیئرز کے پریشر ہوتے ہیں, کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, کبھی ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہوتی. تو تمام فیصلے ارد گرد سے کئی دفعہ نہیں ہوتے. اس ملک میں آج کل صرف اینکرز کے پاس ہی پیسے ہیں. ایسا ہی ہے. السلام علیکم سر, مائی نیم از مومنا. سو بیسکلی ایز گروئنگ اپ ایز اے کڈ, میرے پاس کوئی ادر ہابی نہیں تھی دین واچنگ دا دھرناز اینڈ پولیٹیکل شوز جس میں پی ٹی آئی, بیکاز آئی اڈور دس پارٹی اے لاٹ. بٹ ان دا ریسنٹ ایئرز آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ آئی ایم جسٹ لوزنگ دیٹ تھنگ کہ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹ ہی نہیں اس طرف آ رہا. اینڈ سیکنڈلی, ایک تو میری اپنی کوئری ہے, ریسنٹلی میں نے بورڈ ایگزامس دیے, اینڈ واٹ ہیپن ٹو می اوور دیئر از کہ they harassed me just because of my niqab and they asked me to put that off. اور وہاں پہ میلس تھے, I told them that I can't, but after some time the invigilator told me کہ rather you just put that off, or other than that she literally used that word کہ ورنہ دفع ہو جاؤ. And I was like so disappointed that is that Pakistan we are just aiming for. فواد صاحب اگر آپ اجازت دیں کوئکلی, ایک تو 2 باتیں. آپ کا پہلا حصہ جو تھا, پہلے آپ پولیٹیکلی بہت اویئر اور دلچسپی رکھتی تھیں, اب آپ مایوس ہو گئی ہیں تو ہٹ گئی ہیں, یا آپ بزی ہو گئی ہیں؟ میں مایوس ہو گئی ہوں. اوکے, اس کا جواب بھی دیجیے گا. اور دوسرا, آپ کو کدھر یہ فیس کرنا پڑا اس طرح کی ٹریٹمنٹ؟ بورڈ ایگزام میں دینے گئی تھی. دیکھیں یہ تو خیر بورڈ ایگزام والی بات جو ہے, یہ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی آئی ڈی چیک کرنی ہو کہ آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن, آئی نو دیٹ پروٹوکول, تو میں نے ان کو الگ جا کے میں نے ان کو پورا دے دیا. بٹ فرینکلی پاکستان میں نقاب والوں کو اتنا پریشان نہیں ہوتا, بغیر نقاب والے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہونا نہیں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, نقاب پہننا رائٹ ہے, ابا لینا رائٹ ہے, ابا نہ لینا رائٹ ہے. اٹس اے پرسنل چوائس. So everyone should respect the other's personal choice. Simple as that. So اس لیے جو بندہ پہننا چاہتا ہے وہ ضرور پہنے, جو نہیں پہننا چاہتا ہے. یہ جو روشن خیالی ہے, پروگریسونیس ہے, یہ ہمیں آپ کے دیگر کولیگز میں کابینہ میں نہیں دکھتی, پاکستان کے طول و عرض میں اتنی نہیں دکھتی. آپ نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا, نوجوانوں میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ مین سٹریم ہو رہی ہے.
تو فواد چودھری صاحب اس کو لنک کریں اس سوال کے ساتھ, چاہے ایک نقاب والی بچی انسیکیور فیل کر رہی ہے یا ایک ماڈرن لڑکی انسیکیور فیل کر رہی ہے, وی آر آل فیلنگ انسیکیور. یہ تو دنیا کی ایک ڈیبیٹ ہے. فار ایگزامپل فرانس میں اگر آپ دیکھیں تو جو, سوری آپ نے نام کیا بتایا؟ مومنہ نے جو بات کی ہے, فرانس میں, یورپ میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ وہ نقاب اور عبا نہیں پہننے دے رہے, جو میں سمجھتا ہوں از another form of extremism. Absolutely. That is just Islamophobia اور extremism ہے. سو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے, دنیا میں بھی obviously ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ہیڈنگٹن سے شروع ہوتی ہے. آپ چھوڑ دیں انگلینڈ فرانس کو, پاکستان ہمیں پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے ایکچولی, انٹرنیشنل ایکسٹریمزم سے. اور یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے, اس میں تو کوئی مجھے شک نہیں ہے, پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اسپیشلی 6th کلاس سے لے کے ہماری 3rd ایئر تک اور 14ویں تک, دیٹ از ویری پرابلمٹک. اس کو بہت ہمیں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کبھی کوئی سوسائٹی آگے نہیں جا سکتی اگر وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ نہیں دیتی. اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو کو آپ سن ہی نہیں سکتے, دوسرے پوائنٹ آف ویو کو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے, اس کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے, آپ آگے ہی نہیں جا سکتے. لہٰذا بہت اہم ہے کہ پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو سن کے اس کو بیلنس کر کے آگے جانے کی صحیح کریں کوشش. میرا نام عزیر ہے, اور میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک بیسک ایجنڈا تھا جب وہ حکومت میں آئے تو وہ کرپشن تھا. تو بزنس کرپشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بزنس مین کو کیوں نہیں اتنا انیشیٹو دیا جاتا کہ وہ کھل کے بزنس کرے, اور جب اس کو کھل کے بزنس کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ یا تو وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا تو وہ پھر اپنا جو پیسہ ہے وہ باہر لے کے جاتا ہے. اور ایف بی آر ہم پہ اتنا زیادہ مسلط ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار نان فائلر ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. نان فائلر کو تو خیر وہ پروٹوکول اتنا پاکستان میں نہیں ملتا, تو ہم بچے ڈرتے ہیں کہ یار فائلر ہونے میں مسئلہ کیا ہے. اگر پروٹوکول دیا جائے, اگر ہمیں اتنے مطلب بزنس مین کو اتنا باؤنڈ نہ کر دیا جائے کہ وہ کھل کے اپنا بزنس ہی نہ کرے, فائلنگ آسان کریں اور انکریج کریں کہ فائلرز. آپ کا کیا نام ہے؟ عزیر. یہ عزیر جو ہے نا فیوچر کا سیٹ ہے بڑا ہمارا. واہ, ابھی سارے عزیر کو نظر میں لے آئیں. دیکھو عزیر نے ابھی کہا کہ کوئی چھوڑو پرے, بڑے بات سے بات کرو, کام کی بات کرو, بڑی باتیں کرو. تو عزیر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ویسے ایز ٹو ڈو بزنس میں اباؤٹ 37 پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان بہتر ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں, یہ فائلنگ وغیرہ, یہ بالکل جو سارے سیٹ آتے ہیں نا وہ یہی باتیں کرتے ہیں. مگر فواد چودھری صاحب آپ نے 7 چیئرمین ایف بی آر کے تبدیل کر سر سیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری جی ڈی پی میں بہت ایک بڑا اہم رول. آئی ایگری عزیر. مگر اگین 7 ایف بی آر کے چیئرمین, 4 سیکرٹری, 3 منسٹر فائنانس, کیا ہو رہا ہے جی؟ وزیر اعظم تو ایک ہی ہے نا. چلیں جی, بات کریں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے فرام رفا یونیورسٹی. اسٹے ود اس. مائی نیم از ماریہ, اور ابھی جولائی میں ہمارے بورڈ ایگزامز ہوئے تھے, اور ہم نے سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے پاس بہت پاور ہے, سب کچھ ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جب ہمارے ایگزامز ہوئے, ہم چاہتے تھے وہ پوسٹ پون ہو جائیں, کینسل ہو جائیں, جو بھی ہم چاہتے تھے. ہم نے ٹویٹر پر بہت سے ٹرینڈس چلائے, عمران خان سے ہم نے بار بار کہا کہ ہماری بات سنیں. بس ہم ایک رپلائی چاہتے تھے, ویدر وہ پازیٹیو ہوتا یا نیگیٹو ہوتا, بس ہم چاہتے تھے وہ ہمارے لیڈر ہیں. میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ باقی اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا. اور جتنا مرضی کوئی کہہ لیں کہ بہت سی ڈفرینٹ پارٹیز ہیں, یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے, اپوزیشن میں بھی سارے پھر اس لیے بولنا شروع ہو گئے کیونکہ عمران خان نہیں بول رہے تھے تو اپوزیشن میں بولنے لگ گئے بچوں کی بات سنو, یہ کیونکہ اگر ان کے پاس بھی پارٹی ہوتی تو میرے خیال سے وہ بھی نہ بولتے کہ کچھ کریں. بس وہ انہوں نے ہماری تھوڑی سی سنی. لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ وہ یوتھ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور اوبویسلی یوتھ فیوچر ہے اور ہم نے ووٹ دینا ہے, انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, تو ویسے تو میں نے ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے, لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. تو میرے دل میں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے میری نہیں سنی, تو وائی شوڈ آئی ووٹ. ویسے آئی اپولوجائز, آپ کی بات تو ضرور سننی چاہیے. یہ اور پکا وعدہ ہے, آپ نے اپنا ٹویٹر کا مجھے دینا ہے اور میں اس کو رپلائی کروں گا, مس ہو گیا ہوگا. I have 2 questions. Like first میرا ایک پولیٹیکل کوشچن ہے. لائک ہر کوئی یہ بولتا رہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو
Can you say that کہ اس کے پیچھے کا نیریٹو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کیوں ہے؟ کیونکہ جو الٹریٹ پیپل ہیں پاکستان کے, لائک آئی ڈونٹ نو کتنی پرسنٹ میجورٹی ہے, بہت زیادہ ہوگی. سب سے زیادہ یہ پیچھے کھڑے ہیں, انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. I am sorry about that. Don't be sorry about that. بچے کیا مہنگائی نہیں ہے, ہم ایسے شور مچا رہے ہیں. That's what I am asking about. امی ابو بھی گھر میں کیا کہتے ہیں امی ابو؟ نہیں, that's why my point is total little bit change. بھائی تم دباؤ تو نہ ڈالو, انڈیپینڈنٹ سوال کے اندر. The question is, اگر لوگوں کو نہیں پتا, اویئرنیس نہیں ہے ان کے اندر کہ اگر عمران خان فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہماری لائک اکانومی کے اندر چینج آ رہا ہے. لائک پاکستان اکانومی میں پہلے نہیں تھا, کرپٹو میں نہیں تھا, ایک دم لائک کافی زیادہ ہماری اکانومی اوپر گئی ہے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لائک جو لوگ بچے پڑھے لکھے نہیں, انہیں اس بارے میں نہیں پتا, تو وہ اس چیز کو لائک جو پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں مین کے اوپر, جو ہم انڈسٹری میں اوپر جا رہے ہیں, سو یعنی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں مہنگائی ہے. اینڈ آئی ایم فرام میڈیا, تو لائک اگر میں گیمنگ, لائک آئی ایم فرام گیمنگ, تو اس طرح کی وی ہیو ٹو نیڈ دیٹ ٹاپک کہ اگر اپنی گیمنگ کے اندر آپ لائک لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دو کہ میں نے تو بہت کیا تھا. سوری ٹو سے دیٹ, لیکن ہماری پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری بہت پیچھے ہے. اب اٹھنا شروع ہو گئی اب ویسے. سوری, آپ کا نام کیا؟ ابیر. ابیر نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. ان دونوں کو تو آپ ریکروٹ کر لیں گے نا, obviously they are going to be, ان دونوں کا تو بالکل. مہنگائی ہے نہیں, آپ لوگوں کو سمجھائیں. ابیر نے بات کی ہے, دیکھیں اس نے بڑی کامن سینس کی بات کی. اس نے کہا کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی آخر ہے کیوں. اس وقت دیکھو پوری دنیا, جہاں پہ آپ دوبارہ آج آپ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز اٹھا کے دیکھیں, سارا امریکہ, یو کے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کانپ رہا ہے دوبارہ کہ ہمیں یہ کورونا کا دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. اور آج الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اتنا زبردست فائٹ کیا ہے کرونا کو کہ ہم سارے بیٹھ کے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, یہاں پہ اتنا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں, ہماری کرکٹ شروع ہو گئی ہے, ہماری چیزیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومیز دباؤ میں ہے. سو اس لیے جب تیل کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے, جب گیس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے, تو ہمیں یہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی. لیکن الحمدللہ ہماری اکانومی بھی جو ہے وہ 5% پہ گرو کی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اوور آل جو انکم لیولز ہیں وہ انکریز کیے ہیں. اور ایک وہ سچویشن جس میں اس وقت دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے, اللہ کا شکر ہے ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنی کہ دنیا کی ایک بہت بڑی مشکل ہے. اور یہی پوائنٹ ابھی جو ہے وہ That's what I'm saying. نیکسٹ تھنگ یہ ہے کہ لائک اکانومی کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, جو آپ نے ابھی ایسے بات کی ہے. لائک انڈسٹری میں جو مین چیز ہے ان کو بس بیک پوائنٹ پہ یہ نظر آتا ہے. بالکل تمہاری باتیں اچھی نہیں لگ رہی, آگ لگ رہی ہے, لائک ڈائنگ, لائک ایک she's like dying inside her. میرا جو پوائنٹ ہے میں وہی بتانا چاہتی ہوں. لائک مہنگائی کی وجہ لائک ہماری نیچے کے لوگ نہیں جانتے, یہاں پہ میڈیا لیک کرتا ہے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ میڈیا کو بتانا چاہیے, میڈیا کو اجازت ہے بولنے کی. That's what media is for. جی جی, بہت بیٹا میڈیا پڑھ رہے ہو. ایک سیکنڈ سر, میرا نام بلال ہے, پولیٹکس سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں. میں گیم ڈیزائننگ کر رہا ہوں, تو آپ سے پوچھنا تھا. اچھا, گیم ڈیزائننگ کر رہے ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا اسکوپ ہوگا گیم ڈیزائننگ کا, اور پاکستان کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اس کا ہے. دیکھو اس وقت صرف ویڈیو گیم انڈسٹری $220 بلین کے اوپر ہے, جو اگلے 2020-25 تک یہ چلی جائے گی کوئی 360 بلین کے اوپر. اور یہ بہت بڑی ایک گیم چینجر ہے. اور میں جب میں سائنس منسٹر تھا تو میں نے اس کو بہت انیشیٹ کیا تھا, اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو یونیورسٹی پوری بنا رہے ہیں اس کے لیے, اور چائنا کے ساتھ چونکہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, اور ان کمپنیز کو پاکستان کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. سو جس طرح سے آگے بیر نے بات کی, وہ ویڈیو گیم پلینگ میں ہے, آپ ڈیولپمنٹ میں ہو, دیز آر ویری ویری فنڈامنٹل ایریاز جو پاکستان کی یوتھ کو ضرور. وہ زمانہ چلا گیا جب کہتے تھے نا کہ پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, کھیلو گے, کودو گے, ہوگے خراب. اب الٹا ہو گیا ہے, کھیلو گے, کودو گے, بنو گے نواب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ تھوڑی ایکسٹریمزم کی طرف زیادہ ہے؟ مطلب جب ہم ایک چیز کو ٹھان لیتے ہیں نا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اینڈ وی ریفیوز ٹو ایون کنسیڈر این اپوزٹ اوپینین. آج سے 4 سال پہلے مشرق خان کا کیس آیا ہمارے سامنے, ان کی ہمیں ڈگریز دکھائی گئیں کہ وہ بندہ ٹرکی سے پڑھ کے آیا, وہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے کتنی جابس ٹھکرا کے پاکستان میں آیا واپس. خیر اب وہ صحیح تھے, وہ غلط تھے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گی. ان کے قاتلوں کو سزا بھی ملی, لیکن مجھے لگتا ہے جو ٹراما ان کی فیملی کو دیا گیا, کوئی بھی سزا اس کو انصاف نہیں دے سکتی. لیکن آج بھی ہمیں اسی طرح کے انسیڈنٹس ملتے ہیں. میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں, تو یہ تو وہ انسیڈنٹ تھا جو رپورٹ ہوا. بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو وداؤٹ رپورٹ چلے جاتے ہیں.
تو کیا ہمارے پاس دلیل ہے اس چیز کی کہ کل اگر ہم اوپن ہو کے کوئی بات بول دیں اور کوئی بندہ ہم پہ آ کے الزام لگا دیں اور پرسوں ہم کسی چوک میں لٹکے ہوئے ہوں؟ یہ بہت ریئل ہے, یہ بہت ریئل ہے. ہمارے تو دیکھیں یہ ان کا فیوچر ہے, کل میرے بچے ہیں, ایک رانگ پلیس رانگ ٹائم ون رانگ قدم اینڈ اللہ معاف کرے. نہیں میں تو خیر آپ کو پتا ہے اس کا سب سے بڑا پروپوننٹ ہوں, اور آپ نے جو بات کہی ہے ٹی ایل پی کے ساتھ آپ لوگوں نے, آپ کی بات نہیں کر رہی, یور گورنمنٹ. ہاں نہیں میں اس کو پرسپیکٹو میں لانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک ایشو ہے جو سوسائٹی کا ہے اور ایک ایشو ہے جو گورنمنٹ کا ہے. سوسائٹی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نیریٹیوز جو ہیں وہ سوسائٹی اپنے خود بناتی ہے, اور کوئی سوسائٹیز اگر آپ کوئی بھی جو کتاب پڑھیں گے نا جس میں رائز اینڈ فال آف نیشنز آپ کو نظر آئے گا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قومیں نیچے گئی ہیں جہاں پہ ایکسٹریمزم بڑھا ہے, اور وہ قومیں اوپر گئی ہیں جو کہ سارے پوائنٹ آف ویوز کو آگے لے کے بنا سکتی ہیں. اور جن سوسائٹیز کے اندر گفتگو کی اجازت نہیں ہو, وہ کہتے ہیں نا گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب, جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. جب آپ بات نہیں کریں گے, جب آپ ڈسکشن نہیں کریں گے, جب آپ نقطہ نظر دوسرے کی سمجھ نہیں پائیں گے, تو اس وقت تک تو پھر آپ آگے جا نہیں سکتے. چودھری صاحب آپ مائنورٹی ہیں اس ملک کی کیبنٹ میں بھی اور اس ملک میں بھی, کیوں یہ خیال؟ ایک تو مائنورٹی شاید نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اور انسیکیور ہیں, جس طرح سے ابھی بتا بھی رہی تھی آپ نے بھی بات کی. دیکھو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ہماری اسمبلی میں, مطلب دیکھو یہ تو ایک چیز ہے نا جو سامنے آئی, جو اتنی چیز ڈیبیٹ نہیں ہوئی. 1926 میں قائد اعظم محمد علی جناح یہ بل لے کے آئے کہ کم عمر بچیوں کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایران اور سعودی عربیہ جن کو ہم کنزرویٹو ملک سمجھتے ہیں, انہوں نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے. سعودی عربیہ نے کیا 16 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے. ہم اس کو کرمنلائز نہیں کر سکے. ہماری نون لیگ سے بھی, پی ٹی آئی سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. میرا یہ کویشچن ہے کہ طالبان سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا ایک طرف ٹی ٹی پی سے یا طالبان سے؟ تحریک طالبان پاکستان, رائٹ. اس میں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی لڑائی پہلے لڑی ہے. اس لڑائی میں ہم نے بہت نقصان ہمارا ہوا ہے اور ہم نے ان کو بھی ایلیمنیٹ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب بھی پوری دنیا کی جنگیں ہوتی ہیں ان کا ایک اینڈ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. سو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے مزید نہیں لڑنا چاہتے, ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں, اور جو لڑنا چاہتے ہیں ان سے پھر ہم لڑ لیں گے. ہم پہلے بھی لڑے ہیں, ہم پھر لڑ لیں گے. صرف موقع جو ہے وہ گورنمنٹ اور ریاست دیتی ہے لوگوں کو کہ آپ ہم سے نہیں لڑنا چاہتے, واپس سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, آئین کے تحت آنا چاہتے ہیں, آپ آئیے. خان صاحب جب بھی کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو ہمیں بابر اعوان صاحب یاد آ جاتے ہیں, جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ نوٹس ملیا تو کھ نہ لیا, میں کیوں گلا کراں, میں لاکھ واری بسم اللہ کراں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھیں 2 نوٹسز میں آپ کو پرائم منسٹر کے دکھانا چاہتا ہوں. ایک انہوں نے شوگر ملز کارٹل کے اوپر نوٹس لیا تھا, ایک انہوں نے پیٹرولیم کے اوپر لیا تھا. شوگر مل کا جو نوٹس ہے اس کے نتیجے میں صرف اس سال 700 ارب روپیہ ایف بی آر کو ایڈیشنل ٹیکس آیا. اسی طریقے سے جو پیٹرولیم کا نوٹس لیا تھا اس کے نتیجے میں کو 320 بلین ایڈیشنل جو ہے وہ وہاں سے آیا. سو بہت یہ ہمارے ہاں جس طرح سے ابھی ایک بچی نے یہاں سے بات کی تھی نا, ہمارے ہاں سوچ ہوتی ہے صرف ایکسٹریمزم کہ آپ نے بندے جناب ان کو پھانسی کیوں نہیں لگے. بس آپ نے نوٹس لیا ہے پرائم منسٹر نے شوگر کارٹل کا, لوگوں کو تو پھانسی لگ جانا چاہیے تھا. وہ تیل کا لیا, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ کیسے آگے بڑھے ہیں. سو آئی تھنک جو بھی پرائم منسٹر نے اس وقت پاکستان میں اصلاحات کی ہیں, نوٹس لے کے کیے ہیں, ان کے بہت بہتر اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. میں نے ابھی تو آپ کو بتایا, آپ کو یقین نہیں آتا. ہمارا ہی مسئلہ ہے, ہم ہی مسئلہ ہیں. آپ پوچھے سوال, پھر میں گرلز کے پاس آؤں گی, and then we'll continue from here. جی میرا نام اظہار عباسی اور میں میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر آپ ایک لائر بھی رہے ہیں, پریکٹیکل میڈیا پرسن بھی رہے ہیں, اور ابھی آپ سیاستدان ہیں. مگر سر جتنا میڈیا کے متعلق سوالات اس دور حکومت میں اٹھے ہیں, آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی رہے ہیں, آج سے پہلے نہیں رہے. ایبسولوٹ. چاہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر ہو, چاہے وہ کسی اینکر کا پروگرام بین کر دیا گیا ہو, چاہے وہ کسی کا انٹرویو بین کر دیا گیا ہو. حالانکہ آپ کی جو میں نہیں کہہ رہی,
حالانکہ جو آپ کی ہمیشہ شناخت رہی ہے وہ آزادی ظاہرہ کے حامی کی رہی ہے. 4 سال پہلے 2017 میں ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دیا تھا, تو شدید نظریاتی تناؤ کے باوجود ان کے خلاف جو میڈیا بلیک آؤٹ ہوا آپ نے اس کی مخالفت کی. مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو بین ہوا, وہ آپ نے مخالفت کی. اب جیسے یہاں پر بھی آپ نے 2 بات کو کہا میں حامی ہوں, آپ بھی حامی ہیں, کوئی بات کریں علی محمد خان صاحب سے وہ بھی حامی ہیں, مراد سعید صاحب بھی حامی ہیں, لیکن ایشو کہاں پر آ رہا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو کوئی چاہتا ہے. 3.5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں یا ہوگا میں حامی ہوں. یہ سر آپ کچھ کر کیوں نہیں پایا آج تک؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ تو بات آپ کی بالکل ہی غلط ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو جو ہے وہ سب سے زیادہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے پیچھے کی تاریخ کا آپ کو پتہ نہیں ہے. جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی تو پاکستان میں سینکڑوں صحافی جو ہیں ایکچولی وہ تو گولیوں کا نشانہ بنے. اس وقت اس تھرڈ ورلڈ میں اور فری ورلڈ میں اگر پاکستان کا میڈیا آزاد ہے تو وہ پاکستان میں آزاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 100-150 کے قریب ہمارے اپنے چینلز ہیں, 50 کے قریب آپ کے فورن چینلز ہیں, سینکڑوں آپ کے اپنے چینلز ہیں, اور اتنا آزاد ہے میڈیا کہ آپ سامنے کھڑے ہو کے فیڈرل منسٹر انفارمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. سو دس اٹ سیلف شوز کہ میڈیا بہت آزاد ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل پروپیگنڈے کے طور پہ پاکستان کے خلاف, جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک مسلسل پروپیگنڈے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو فیٹف میں اور جو GSP+ ہے اس میں رپورٹس میں لایا جا سکے, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کارگزاری ہوتی ہے. سو جب بھی پاکستان میں اس طرح کی باتیں آئیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کریں, آ کہاں سے رہی ہیں. سب سے زیادہ پروپیگنڈا مثال کے طور کے اوپر, آپ لوگ چونکہ زیادہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ جو ماڈرن میڈیا نیریٹیوز ہیں ان کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر جو انہوں نے بات کی میڈیا آزاد نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آتی ہے, عورتوں کا بہت برا حال ہے پاکستان میں. یہ 2 باتیں مسلسل آتی ہیں. اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں, انڈیا میں ایک نور مقدم کیس ہوا اسلام آباد میں, بظاہر ہندوستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک کرمنل کیس تھا, پاکستان کے اندر ہوا. صرف ایک ویون چینل نے انڈیا کے اندر کوئی 155 شارٹ موویز کریٹ کی ایک دن کے اندر, یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتیں کتنی غیر محفوظ ہیں. مینار پاکستان کے کیس کے اوپر سب سے بڑی کوریج آپ کو انڈیا سے ملتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو بات ہم کرتے ہیں یہاں پہ کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان میں تو میڈیا ویسٹ سے بھی زیادہ آزاد ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر ویسٹ کسی کو ایکیوز کریں گے تو سارب کو ڈیفیمیشن نوٹس آ جاتا ہے. یہاں لائر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کسی کو ڈیفیمیشن کرے اگلے دن کو پرووائڈ نہیں کرتا ہو, جس طرح آپ کہہ رہے تھے نوٹس ملیا کچھ نہ ہلیا, یہاں پہ تو وہ ماحول ہے. سو پاکستان کا میڈیا ایکچولی ارریگولیٹڈ ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کے میڈیا پہ فیک نیوز کا اس وقت راج ہے. پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک ایسے نیریٹیوز کا راج ہے جو کہ پاکستان کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, پاکستان کی حکومت کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. اور باقی یہ ایک دو انسیڈنٹس جو ہیں وہ ضرور ہوئے ہیں, لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. باقی کس ملکوں میں کیا کیا نہیں ہوتا, کس ملک آپ کس اسلامی ملک سے پاکستان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں, کس تھرڈ ورلڈ کنٹری سے پاکستان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے تو کمپیریزن ہی امریکہ سے اور UK سے. سر سوال پھر وہی ہے کہ 3.5 سال ہو گئے تو ریگولیٹ کب ہوگا؟ 3.5 سال میں میڈیا ریگولیٹ کب ہوگا؟ آپ مہر بخاری سے مجھے کلوا دیں کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے. نہیں آئی ڈو بلیو نہیں ریگولیٹ ہونا چاہیے, مگر آپ کو سب کو آن بورڈ لے کے کرنا پڑے گا نا. سب آپ کہہ رہے ہیں سب کو آن بورڈ لے کے, اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہونا. نہیں ایک یونیورسل نہیں سر, ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا, یونیورسل سپرا باڈی نہیں بن سکتی. بات کریں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے فرام رفا یونیورسٹی. اسٹے ود اس. شاہزیب اکرام, BS میتھس کمیونیکیشن. ابھی امریکہ نے پاکستان کو مدعو کیا ایک سینٹ میں, تو پاکستان نے جانے سے انکار کر دیا. تو امریکہ کی دشمنی مول لینا یا امریکہ کا انکار کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ آپ چائنا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں کیا آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں OIC ہوا ہے تو امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے, وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور ہم امریکہ سے قریبی تعلقات جو ہے وہ چاہتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ امریکہ ابھی یہاں سے چلا گیا, اور ہم جو باتیں پاکستان کی, دیکھیں پاکستان نے 2006 میں امریکہ کو کہا آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کی. ہم نے 2011 میں کہا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کی. ہم نے 2018 میں ان کو کہا آپ چلے جائیں گے پیچھے عذاب آ جائے گا. پھر پرائم منسٹر صاحب جب ملے ٹرمپ سے,
انہوں PM نے ان کو کہا آپ چلے جائیں گے, پیچھے عذاب ہوگا, ابھی آپ بات کریں. وہ نہیں سمجھے. Why is Joe Biden not calling Imran Khan? But Joe Biden is not calling Mohammed bin Salman also. Joe Biden is not calling Iran also. پہ یہ کام نہیں ہو رہا نا. ایران میں نے دیکھے جب وہ جارج میکس آئے تھے یہاں پہ جو امریکہ کے فورن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین, تو میں نے ایگزیکٹلی انہیں یہی کہا, میں نے کہا آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ نہ کریں, آپ ایران سے بات کر لیں, آپ چائنا سے بات کر لیں, آپ کسی سے تو بات کریں گے نا اس ریجن میں. سو دیٹس وائی جو بائیڈن کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, اب امریکہ کے اندر کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ان کی پالیسی غلط ہے. تو جو بائیڈن کی اگر پالیسی غلط ہے تو ہم دیکھو, ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے نا, اب ہم بھیک تو نہیں مانگ سکتے, نیچے تو نہیں لگ سکتے, بس سیکھے پھر نہیں تو نازے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہیلو, میرا کوشچن یہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کرش کرنے سے کانسٹیٹیوشن کرائسس نہیں آ سکتے ملک میں؟ دیکھو ہم نے تو کرش کیا ہی نہیں, ہم تو صرف کہہ رہے ہیں بھائی جان پاکستان کے پیسے واپس کر دو. جو اس وقت سچویشن ہے ہم کوئی کرش نہیں کرنا چاہتے, ہم تو سمپل جو کرمنل کیسز ہیں, کرپشن کیسز ہیں, آپ کے سامنے اب جو شہباز شریف کا کیس ہے, آپ دیکھیے 18 لوگ جو ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ایک چپڑاسی ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی کچھ ہے, انہوں نے 16 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں ڈال دیا. اور یہ صرف ایک مل ہے جس کا ہمیں پتہ ہے, جو باقی مل ہیں ان کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. اور اتنی پیسوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو مجھے آپ بتائیں کل ہم کیا, شہباز نواز شریف کی کنوکشن آ چکی ہے, مریم کی کنوکشن آ چکی ہے, شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی کرپشن جو ہے کنوکشن آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں, میڈیا کا جو کردار ہونا چاہیے, آپ ہماری بات کے اوپر بالکل یقین نہ کریں, آپ اپوزیشن کی بات پہ بھی بالکل یقین نہ کریں. آپ سمپل ایک پروگرام آپ لوگ مجھے بیٹھے ہیں کسی نے یہ کیا ہو کہ یہ ایویڈنس ہے جو عدالت میں جمع ہوئی ہے ان کیسز کے اوپر, اس کو اینالائز تو کرنا ہے نا کسی نے. سو میڈیا از ناٹ ڈوئنگ واٹ دا میڈیا شوڈ ڈو ایکچولی. سوال میرا یہ ہے کہ ایک ریڑھی والا ہے ہمارا وہاں پہ جو تبدیلی کے لیے اس نے ووٹ دیا تھا, وہ چھپر ہوٹل تھا اس کا, اس نے جھنڈے بھی PTI کے لگائے تھے, ساری چیزیں تھیں, اور یہ ہوتے بھی جو ہے نا ریڑھی والے ڈیلی ویجز کے ہوتے ہیں یہ. اچھا جو ہی تبدیلی سرکار آئی ہے اور اس کا چھپر بھی گیا, ساری چیزیں ووٹ کی ہیں, آئے, ٹھیک ہے, اب وہ ہے کہ وہ نام نہیں لینے دے رہا PTI کا. نواز شریف کے دور میں وہ کما رہا تھا ایک سائڈ پہ بیٹھ کے, روڈ کے سائڈ پہ, لیکن جب PTI کی آئی ہے تبدیلی سرکار تو وہ سب کچھ اڑا کے لے گیا اس کی. ایک تو یہ چیز ہے کہ کیا ہمیں اب دوبارہ وہ سول نافرمانی کی جو ایک تحریک چلی تھی, کیا دوبارہ ہم لوگوں کو اسی تحریک کا انتظار کرنا پڑے گا, کوئی ایسا لیڈر آئے گا یا کچھ بہتری ہمیں آگے آئے گی؟ کہ مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی جو کنٹرول سے باہر ہے. دیکھیں بالکل صحیح بات. پہلی بات ہے وہ ابیرہ نے وہی بات آپ سے کہی تھی کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ تو میں آپ کی بات سے بالکل ہی ایگری نہیں کرتا نا. دیکھیے 5 جو ہماری بڑی فصلیں ہیں, چاول, اس کے بعد گندم, اس کے بعد مکئی, اس کے بعد ہماری کپاس, ان 4 فصلوں کے اندر صرف پچھلے سال 400 ارب روپیہ ایڈیشنل کسان کے پاس گیا. ہم صرف اپنی جو خریداری ہے وہ تو بتاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ باقی جو ڈیٹا جو ہو رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر موٹر سائیکل کی فروخت میں 47% اضافہ ہوا ہے تو کوئی خرید رہا ہے نا, ٹریکٹر کی فروخت میں 37% اضافہ ہوا ہے تو کوئی خرید رہا ہے نا, اگر کاروں کی جو ٹویوٹا کا اس سال کا جو اس سال جو ان کی سیل ہے اس میں 29% اضافہ ہوا ہے تو کوئی خرید رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے کچھ سیگمنٹس ڈیفینیٹلی پرابلمز میں ہیں, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اربن جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے پرابلمز آئی ہیں, لیکن 60% لوگ جو زراعت سے وابستہ ہیں ان کی ایڈیشنل انکم میں 1100 روپیہ 3 سالوں میں اضافہ ہو چکا ہے. سچت کر رہے ہیں اگلے دیہی علاقوں میں اگلا الیکشن جیت رہے ہیں انشاءاللہ. میرا نام محمد ریاض ہے, میں قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس آپ کو بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی ہے, بدتر شکست ہوئی ہے. اور کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے یا صاف اور شفاف الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اور دوسری کل انتخابات کی شفافیت کا اندازہ تو آپ یہی لگا لیں کہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار ہوئے ہیں کہ کسی نے حکومت کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, پہلی حکومت آئی ہے جس نے شفاف الیکشنز کروائے ہیں, ورنہ KP کے یا ہمارے یہ جو الیکشنز ہوتے تھے ایسے ہی ہوتے تھے, گھروں میں بیٹھ کے ہو جاتے تھے. میرا کوشچن ہے کہ جس طرح ابھی کھادوں کی قیمتیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں, پچھلے دور کے حساب سے ابھی 3,3500 کی تھی DAP, اس دور میں 7,500 کی بک رہی ہے, لیکن انٹرنیشنل کتنی ہے؟
جی इंटरनेशनल प्राइस क्या है? हम तो पाकिस्तान की बात तो करेंगे। डीएपी कहाँ से आती है? इंपोर्ट होती है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ये है कि क्या जब ये इन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो क्या जो किसान काश्त करता है तो उसके लिए जो गंदम की क्या कीमत थी 2018? आप आगे साथ आप भी ले लें सवाल। गंदम में क्या, गंदम की क्या कीमत थी 2018 में? 1800 रुपया। नहीं, 2018 में क्या थी? 1300 रुपया, 1200 रुपये थी। और अब क्या है? 1800 रुपया। लेकिन अभी जो उसकी पैदावारी लागत है वो बढ़ चुकी है, तो उसको क्या बढ़ना चाहिए? पैदावारी लागत पर एकड़ जो है, पर एकड़ जो पैदावारी लागत है वो 4500 रुपये है जी, और जो आमदनी है वो 10,000 रुपये है। आप इसको जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप तमाम फसलों 44% आपकी कॉटन इंक्रीज है इस साल की। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं हमें जिनसे आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम और यूथ आपको दोबारा वोट देगी और आप दोबारा आपकी हुकूमत आएगी? सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला, जो इस 1 जनवरी को इंशाल्लाह पंजाब में भी, केपी में तो पहले मुकम्मल हो चुका है, वो है सेहत कार्ड, जहाँ पे आप तमाम जो घर के लोग हैं, आप तमाम लोगों को 10 लाख रुपया हुकूमत दे रही है। आपका जो इलाज का खर्च है सारे का सारा वो गवर्नमेंट जो है उसको शिफ्ट कर रही है। उसके अलावा जो आपके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 बड़े डैम, जो पाकिस्तान में करबेला के बाद बना ही कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, 10 बड़े डैम, जिसमें पहला डैम इंशाल्लाह 2023 में जो है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद 7 डैम जो हैं वो 2030 तक मुकम्मल होंगे। उसके बाद मेरे नज़दीक ये जो बिलियन ट्री सुनामी है, या जिस तरीके से हमने ज़मीनें वागुजार कराई, वहाँ पे जंगल जो है वो वापस लेके आए हैं, ये तमाम काम जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के और इमरान खान के विजन के काम हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिवाइव हुई है, कंस्ट्रक्शन रिवाइव हुई है, पाकिस्तान के लोगों को सबसे बढ़कर पहले बार जो है वो वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ़ख्र करता है, पाकिस्तानी ड्रेस पे फ़ख्र करता है, पाकिस्तानी ज़ुबान पे फ़ख्र करता है। आप पूछिए सर। इस बात पे कोई शक नहीं है कि हम सारे मुहब्बिल वतन हैं और पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, और एक बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और टूरिज़म के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, मगर फिर भी हमारी इकॉनमी क्यों स्ट्रगल कर रही है, ये समझ नहीं आती। इकॉनमी इसलिए स्ट्रगल कर रही है कि 22 करोड़ लोग हैं, हर साल 1.5 करोड़ बंदा और पैदा हो जाता है। इकॉनमी नीड सम का इसको छोटा थोड़ा करने की जरूरत। मेरा सवाल ये है कि शबर जैदी ने कहा था कि हम बैंक करप्ट हो गए हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, हम इस वक्त किधर खड़े हैं? शबर जैदी साहब ने तो खैर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरा कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन बहरहाल बात यह है कि अगर हम पिछली दफ़ा जब PMLN की गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त हमारा जो टोटल फॉरेन रिजर्व था वो $6.5 अरब था, और हम उस वक्त अगर बैंक करप्ट नहीं हुए तो $19 बिलियन के ज़ात तो हम बिल्कुल भी बैंक करप्ट नहीं होने जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद शफीक है। सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि 1 करोड़ नौकरियां कब दे रहे हैं आप? 1 करोड़ नौकरियां पिछले 3 सालों में 16.5 लाख लोग तो सिर्फ बैरून मुल्क एम्प्लॉय हुए हैं, उनको नौकरियां मिली हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो रिवाइवल हुई है, 27 लाख नौकरियां वहाँ पे मिली हैं। पाकिस्तान में जो 3 साल से हम कहीं पहले 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं, जो इस वक्त 5। हाँ, जब अगर आप ये कहें कि सरकार की नौकरियां 1 करोड़ देनी है तो सरकार 1 करोड़ नौकरियां नहीं देती। एक आखिरी सवाल है, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी जो नौकरियां लेते हैं, ये बात पहले भी 1-2 और वुज़रा ने की है, वो आपके क्रेडिट में कैसे जाता है जो बाहर नौकरी लेने जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उधर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट खान साहब वाज टॉकिंग अबाउट कि हम बाहर लोग ब्रेन ड्रेन है, ये तो ब्रेन ड्रेन नहीं है, लेबर है। जहाँ 22 करोड़ की आबादी होती है ना, वहाँ पे आपको बैलेंस करना होता है लेबर को। पूरी जो ब्रेन्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और लेबर जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। आई थिंक वील ऑल थैंक चौधरी साहब फॉर हिज टाइम टुडे।